क्या अर्रिबा सूद है या कुछ और? जानिए कुरान से। सलाम भाई, क्या सोच रहे हो? भाई, मैंने इस महीना अपने खर्चा में से काफी पैसे बचाए हैं और मुझे कुछ माल विरासत में भी मिला है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस पैसा का क्या करूँ, और चूंकि सूद लेना हराम है तो मैं इस पैसे को बैंक में रखकर इस पर मुनाफा भी नहीं ले सकता। तो अब मैं क्या करूँ? भाई, आपको किसने कहा कि सूद हराम है? क्योंकि कुरान में तो सूद का लफ्ज ही नहीं। भाई, जो कुरान में अर्रिबा का लफ्ज आया है, क्या इसका मानी सूद के नहीं है? भाई, अर्रिबा का लफ्ज कुरान में 7 मरतबा आया है और हम कुरान से ही तलाश करेंगे कि वो अर्रिबा यानी खास रिबा क्या है, और हम अर्रिबा को वही समझेंगे जो कुरान हमें बताएगा। तो भाई, आप मुझे कुरान से समझाएं कि अर्रिबा क्या है। जी भाई, अब हम आपको अर्रिबा 3 हिस्सों में समझाएंगे। पहले हिस्से में हम अर्रिबा के ऊपर कुरान में मौजूद तमाम आयात देखेंगे कि अल्लाह किस अमल को अर्रिबा कह रहे हैं और अर्रिबा की तमाम अलामात जानेंगे। फिर दूसरे हिस्से में हम इस अर्रिबा के अमल को कुरान में तलाश करेंगे और समझेंगे। फिर तीसरे हिस्से में हम इस अमल की कुरान में बयान की हुई अर्रिबा की तमाम अलामात के साथ तस्दीक करेंगे कि क्या अर्रिबा वो है जो मुआशरा समझता है या अर्रिबा कुरान में मौजूद कोई और अमल है। तो आइए, पहले हिस्से में हम अर्रिबा के ऊपर कुरान में मौजूद तमाम आयात देखते हैं कि अल्लाह किस अमल को अर्रिबा कह रहे हैं, और हम अर्रिबा की तमाम अलामात की फहरिस्त बनाएंगे। और अब सबसे पहले सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 275 देखें और बताएं कि क्या अर्रिबा किसी भी किस्म का सौदा या लेन देन है। भाई, इस आयत में अल्लाह कह रहे हैं कि जो लोग शैतान के जेरे असर हैं, वो लोग कहेंगे कि अर्रिबा भी एक तरह का सौदा या लेन देन है। जी भाई, इस आयत में हमें 2 अहम बातें मिली हैं। अर्रिबा को समझने के लिए पहली बात ये कि अर्रिबा कोई ऐसी चीज है जिसे हम खा जाते हैं या इस्तेमाल करते हैं, और दूसरी बात, इस आयत में अल्लाह कह रहे हैं कि जो लोग शैतान के जेरे असर हैं वो लोग कहेंगे कि अर्रिबा भी एक तरह का सौदा या लेन देन है। और क्या आपको पता है कि सूरह नंबर 43 और आयत नंबर 36 और 37 के मुताबिक जो लोग कुरान से दूर होते हैं वही लोग शैतान के जेरे असर होते हैं। लिहाजा हम अर्रिबा को कुरान से ही समझेंगे। तो इस आयत में अरबी में एक लफ्ज अल-बई आया है, और अल-बई के मानी सौदा या लेन देन के हैं, और आयत के मुताबिक अर्रिबा अल-बई नहीं है, यानी अर्रिबा कोई सौदा या लेन देन नहीं है। भाई, क्या अल-बई में हर किस्म का सौदा या लेन देन शामिल है? जी भाई, अल-बई के मानी कुरान की सूरह नंबर 62 और आयत नंबर 9 के मुताबिक किसी भी किस्म का सौदा या लेन देन के हैं। तो भाई, इस आयत के मुताबिक जब जुमा के दिन पुकारा जाए तो अल-बई छोड़ दो, तो अल-बई के मानी किसी भी किस्म का सौदा या लेन देन के हैं। और चूंकि बैंक का निजाम या कर्जे देने का निजाम या किस्तों पर सामान देना या इंश्योरेंस करना सब लेन देन या सौदे में आते हैं, तो इनमें से किसी का भी अर्रिबा से कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि कुरान के मुताबिक अर्रिबा कोई सौदा या लेन देन नहीं है। और जो अर्रिबा को किसी भी किस्म के कारोबार या सौदे से जोड़ता है वो शैतान के जेरे साया है। बेशक मेरे भाई, तो भाई हमें पिछली आयत से 2 बातें मिली थीं। पहली बात ये कि अर्रिबा कोई ऐसी चीज है जिसे हम खा जाते हैं या इस्तेमाल करते हैं, और दूसरी बात ये कि अर्रिबा किसी भी किस्म का सौदा या लेन देन नहीं है। आइए देखते हैं कि अल्लाह अर्रिबा की मजीद क्या पहचान बता रहे हैं।
آپ اسی کی اگلی آیت یعنی سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 276 دیکھیں۔ بھائی مجھے اس آیت میں ایک اور اہم بات سمجھ میں آئی کہ الربا اور صدقہ ایک دوسرے کے متضاد ہیں، یعنی الربا بڑھے گا تو صدقہ کم ہوگا اور صدقہ بڑھے گا تو الربا کم ہوگا۔ بے شک میرے بھائی، اور چونکہ صدقہ قرآن کی سورہ نمبر 2 اور آیت نمبر 271 اور سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 60 کے مطابق اللہ کی راہ میں تحفتاً مال دینے کے ہیں، تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ الربا کوئی ایسا عمل ہے جو اللہ کی راہ میں تحفتاً مال دینے سے روکتا ہے۔ تو بھائی ہمیں اب تک قرآن سے الربا کے متعلق 3 باتیں ملی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ الربا کوئی ایسی چیز ہے جسے ہم کھا جاتے ہیں یا استعمال کرتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ الربا کوئی سودا یا لین دین نہیں ہے، اور تیسری بات یہ کہ الربا کوئی ایسا عمل ہے جو اللہ کی راہ میں تحفتاً مال دینے سے روکتا ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اللہ الربا کے متعلق چوتھی بات کیا بتا رہے ہیں۔ آپ سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 130 دیکھیں۔ تو بھائی اس آیت میں اللہ ایمان والوں سے مخاطب ہیں اور ان کو الربا کھانے سے منع کر رہے ہیں، یعنی الربا کی چوتھی بات یہ ہے کہ الربا نہ کھانے کا حکم ایمان والوں کے لیے ہے، یعنی الربا ایسی جگہ جاتی ہے جہاں وہ ایمان والوں کے ذریعے جاتی ہے اور ایمان والے اسے کھا سکتے ہیں اللہ کی بتائی ہوئی جگہ پر نہ دے کر۔ اب آپ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 278 سے 280 تک دیکھیں تاکہ الربا کی مزید پہچان ہو سکے۔ تو بھائی ان آیات میں اللہ ایمان والوں سے مخاطب ہیں اور ان کو الربا میں سے چھوڑنے کو کہہ رہے ہیں، اور نہ چھوڑنے کی صورت میں اللہ اور رسول سے جنگ کا اعلان بھی کر رہے ہیں۔ جی بھائی، یعنی الربا کی 5ویں بات یہ ہے کہ ایمان والا الربا کو پکڑ کر بیٹھا ہوا ہے، اور الربا جس جگہ دینی ہے وہاں نہ دینے کی صورت میں اللہ اور رسول کی ایمان والوں کے ساتھ جنگ ہے۔ اور 6ٹھی بات الربا کے بارے میں ان آیات میں یہ ہے کہ اگر ایمان والا روکی ہوئی الربا فوری دینے میں مشکل محسوس کر رہا ہے تو اللہ الربا بعد میں دینے کے لیے مہلت بھی دے رہے ہیں۔ تو بھائی ہمیں اب تک قرآن سے الربا کے متعلق یہ 6 باتیں ملی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ الربا کوئی ایسی چیز ہے جسے ہم کھا جاتے ہیں یا استعمال کرتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ الربا کسی بھی قسم کا سودا یا لین دین نہیں ہے، اور تیسری بات یہ کہ الربا کوئی ایسا عمل ہے جو اللہ کی راہ میں تحفتاً مال دینے سے روکتا ہے، اور الربا کی چوتھی بات یہ کہ اس کا حکم ایمان والوں کے لیے ہے، یعنی الربا ایسی جگہ جاتی ہے جہاں وہ ایمان والوں کے ذریعے جاتی ہے، اور الربا کی 5ویں بات یہ کہ الربا جس جگہ جاتی ہے وہاں نہ جانے کی صورت میں اللہ اور رسول کی ایمان والے کے ساتھ جنگ ہے، اور 6ٹھی بات الربا کے بارے میں یہ ہے کہ اگر ایمان والا روکی ہوئی الربا فوری دینے میں مشکل محسوس کر رہا ہے تو اللہ الربا بعد میں دینے کے لیے مہلت بھی دے رہے ہیں۔ بھائی اب مجھے الربا کو شناخت کرنے کی باتیں تو سمجھ میں آ گئیں، اب آپ مجھے قرآن سے وہ عمل بھی دکھا دیں جو الربا کی ان سب باتوں پر پورا اترتا ہے۔ جی بھائی، اب ہم اپنے موضوع کے دوسرے حصے میں آتے ہیں جہاں ہم قرآن سے وہ عمل سمجھیں گے جس کو نہ کرنا الربا ہوتا ہے۔ پھر تیسرے حصے میں ہم ان 6 باتوں سے تصدیق کریں گے کہ کیا وہ عمل ان الربا کی پہچان کی 6 باتوں پر پورا اترتا ہے یا نہیں۔ تو آئیے اب دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں اور اس عمل کو سمجھتے ہیں جو قرآن میں موجود ہے اور الربا کی باتوں پر پورا اترتا ہے۔ آپ سورہ نمبر 8 کی آیت نمبر 41 دیکھیں اور بتائیں کہ اس آیت کے مطابق ہمیں کتنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔
بھائی اس آیت کے مطابق تو ہمیں جو بھی غنم ملے کسی بھی چیز سے اس کا 5واں حصہ یعنی 20% اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں دینا ہے۔ بھائی یہ غنم کیا لوٹ مار کا مال ہے جو جنگ کے بعد ملتا ہے؟ توبہ کرو بھائی، اسلام تو ایک امن کا دین ہے اور رسول تو رحمت للعالمین ہیں۔ ان کو آپ کہاں لوگوں کی لکھی ہوئی کتابوں اور تفسیروں سے لوٹ مار جیسی چیزوں سے منسوب کر رہے ہیں؟ تو بھائی پھر یہ غنم کیا ہے؟ بھائی سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 94 کے مطابق غنم کا معنی منافع یا فائدے کے ہیں، یعنی آپ جب بھی اور جو بھی کمائیں، چاہے وہ کمائی کسی تحفہ کی شکل میں ہو یا وراثت کے مال سے ہو، چاہے کاروبار سے ہو یا نوکری سے، چاہے ماہوار کمائیں یا ہفتہ وار یا بس ایک دفعہ، اور اس کمائے ہوئے میں سے اخراجات نکال کر جو بچت ہو وہ آپ کا منافع یا غنم ہے، اور اس منافع کا 5واں حصہ یا 20% اللہ کی راہ میں اللہ کی بتائی ہوئی جگہوں پر اللہ اور رسول کے لیے خرچ کرنا ہے۔ تو بھائی کیا یہ مال نہ نکالنا الربا میں آتا ہے؟ بھائی ہمیں اب تک قرآن سے الربا کے متعلق جو 6 باتیں ملی ہیں، ہم اس غنم کا 20% حصہ نہ نکالنے کے عمل کی ان 6 باتوں کے ذریعے تصدیق کرتے ہیں کہ کیا یہ غنم کا 20% حصہ نہ نکالنا ہی الربا کھانا ہے، اور یہی ہمارے موضوع کا آخری حصہ ہے۔ اب آپ باری باری وہ 6 باتیں دریافت کریں اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ عمل الربا کی سب باتوں پر پورا اترتا ہے۔ جی بھائی، پہلی بات یہ تھی کہ الربا کوئی ایسی چیز ہے جسے ہم کھا جاتے ہیں یا استعمال کرتے ہیں اور وہ چیز ہمارے لیے نہیں ہے۔ جی بھائی، یہ بچت کا 20% حصہ ہمارا نہیں ہے بلکہ اللہ اور رسول اور اللہ کے بیان کیے ہوئے لوگوں کا حصہ ہے جسے ہم کھا جاتے ہیں۔ تو یہ عمل اس پہلی بات پر پورا اترتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اب دوسری بات یہ تھی کہ الربا کسی بھی قسم کا سودا یا لین دین نہیں ہے۔ جی بھائی، تو یہ 20% حصہ کسی بھی قسم کے ذاتی منافع یا بچت کا حصہ ہے، چاہے وہ وراثت کا ہو یا تحفہ کا ہو یا کسی بھی قسم کی کمائی کا ہو، تو اس کا کسی تجارتی لین دین سے کوئی تعلق نہیں، اس کا تعلق تو صرف آپ کی بچت سے ہے، لہٰذا یہ عمل اس الربا کی دوسری بات پر پورا اترتا ہے۔ صحیح۔ بھائی تیسری بات یہ تھی کہ الربا کوئی ایسا عمل ہے جو اللہ کی راہ میں تحفتاً مال دینے سے روکتا ہے۔ جی بھائی، وہ بچت کا 20% حصہ جو دیا جاتا ہے وہ اللہ کی راہ میں تحفتاً ہی دیا جاتا ہے، یعنی اس کے عوض کچھ بھی نہیں لیا جاتا۔ تو جب آپ الربا کھاتے ہیں تو آپ وہ مال اللہ کی راہ میں تحفتاً نہیں دیتے، لہٰذا یہ عمل اس الربا کی تیسری بات پر پورا اترتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اب الربا کی چوتھی بات یہ تھی کہ الربا کو نہ کھانے کا حکم ایمان والوں کے لیے ہے، یعنی الربا ایسی جگہ جاتی ہے جہاں وہ ایمان والوں کے ذریعے جاتی ہے۔ ظاہری بات ہے بھائی، اللہ اور رسول کا 20% حصہ اللہ اور رسول کا دین پھیلانے کے لیے اور اللہ کے بیان کیے ہوئے لوگوں کے لیے ایمان والا ہی نکال کر دے گا۔ جس کا ایمان کمزور ہے اس سے آپ یہ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ اپنی بچت کا 20% حصہ اللہ اور رسول کے لیے دے گا، لہٰذا اللہ ایمان والوں کو ہی الربا کھانے سے منع کر رہے ہیں، لہٰذا یہ عمل الربا کی چوتھی بات پر بھی پورا اترتا ہے۔ بالکل صحیح۔ الربا کی پانچویں بات یہ تھی کہ الربا جس جگہ جاتی ہے وہاں نہ جانے کی صورت میں اللہ اور رسول کی ایمان والوں کے ساتھ جنگ ہے۔ جی بھائی، چونکہ یہ غنم یا بچت کا 20% حصہ اللہ اور رسول کا حصہ ہے جو اللہ کی راہ میں دیا جاتا ہے، تو اس کو نہ دینے کی صورت میں اللہ اور رسول کی طرف سے جنگ ہے، لہٰذا یہ 20% حصہ نہ نکالنے کا عمل الربا کی پانچویں بات پر بھی پورا اترتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اور بھائی چھٹی بات الربا کے بارے میں یہ تھی کہ اگر ایمان والا روکی ہوئی الربا فوری دینے میں مشکل محسوس کر رہا ہے تو اللہ الربا بعد میں دینے کے لیے مہلت بھی دے رہے ہیں۔ جی بھائی، جو آپ پہلے کھا چکے اس پر تو اللہ حساب نہیں کرتا، مگر جو اب آپ کے پاس جمع ہے وہی آپ کی بچت ہے، تو اس بچت کا 20% نکالنے کے لیے اللہ مہلت دے رہے ہیں تاکہ آپ تھوڑا تھوڑا کر کے نکال دیں اور اپنے پرانے جمع کیے ہوئے مال کو الربا سے پاک کر لیں۔ تو یہ غنم کا 20% حصہ نکالنے کا عمل الربا کی چھٹی اور آخری بات پر بھی پورا اترتا ہے۔ بھائی الربا کے موضوع پر قرآن میں موجود ساری آیات دیکھنے کے بعد میری سمجھ میں آ گیا کہ غنم یعنی ذاتی منافع یا بچت کا 20% حصہ نہ نکالنا ہی الربا کھانا ہے اور اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ ہے، لہٰذا آج سے میں جو بھی اپنے بنیادی گھریلو اخراجات نکالنے کے بعد منافع کروں گا اس کا 20% حصہ ان جگہوں پر پہنچاؤں گا جہاں اللہ اور رسول کے لیے کام ہو رہا ہے،
تاکہ وہ اس مال کو اللہ کی بتائی ہوئی جگہوں پر خرچ کر سکیں، اور جو میرے پاس مال پہلے سے جمع ہے جائیداد یا بینک بیلنس کی صورت میں وہ میرا منافع یا بچت ہی ہے، تو میں اس کا بھی حساب کروں گا، تاکہ اللہ کی طرف سے مہلت دیے جانے کے باوجود جتنی جلد ممکن ہو اس کا بھی 20% حصہ نکال کر اس مال و جائیداد کو الربا سے پاک کر لوں۔ جزاک اللہ میرے بھائی، یہی ہے صحیح مسلم کی شناخت کہ جب اسے آیات کے ذریعے دیا گیا اللہ کا حکم سمجھ آ جائے تو وہ فوراً اس کو تسلیم کرے اور اس پر عمل کرے۔ اور میرے بھائی، اگر آپ کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی مزید تفصیل چاہیے تو آپ زکوٰۃ کے موضوع پر ہماری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔